अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज 9 मुहर्रम मुहर्रमुल हराम है और ये दिन हमारे लिए बहुत ही अकीदत से गुजारने के दिन में से हैं। एक तो मुहर्रम जो है वो हुर्मत वाले महीनों से है। अल्लाह ताला ने इन महीनों को हुर्मत वाला महीना जो है वो करार दिया, जिनमें से 4 महीने हैं जिनको हुर्मत वाला महीना करार दिया गया, जिसमें से एक मुहर्रम भी है। और ये 2 दिन ख़ास तौर पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है करबला के हवाले से, और जो भी वहाँ पे कंडीशंस थी, जो हालात थे, जो वाक़यात थे, उन सब के हवाले से, इसी हवाले से आज बात भी करेंगे। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। करबला का मैदान, यौम तासुआ, दुश्मन ने खेमों को घेर लिया, भूख प्यास तेज़ धूप। अब्बास आते हैं और कहते हैं कि दुश्मन बहुत करीब आ चुका है और कल हमला हो सकता है। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि दुश्मन से एक दिन की मोहलत ले लो, और उस मोहलत की वजह पूछी जाती है तो कहते हैं हमें अल्लाह ताला से माजनात करनी है, अल्लाह ताला से दुआएं करनी है, अल्लाह ताला के हुजूर इबादत करनी है। दुश्मन हैरान हो जाता है, बड़े ताज्जुब से देखता है और एक दिन की मोहलत दे दी जाती है। उस रात इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मैं अपनी बैयत तुम लोगों से उठा लेता हूँ, जो जाना चाहे वो जा सकता है। अंधेरी रात है, चिराग बुझा दिए जाएंगे, तो जो जाना चाहे वो जा सकता है। अब्बास को भी यजीदी फ़ौज अमान नामा थमाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हम अपनी अमान में लेते हैं, एक सेफ़ पैसेज देते हैं, तुम हमारे पास आ जाओ। अब्बास भी फरमाते हैं और 72 लोगों का जो लश्कर है वो भी फरमाता है कि अगर इमाम हुसैन को अमान नामा नहीं मिलता, अगर उनको सेफ़ पैसेज नहीं मिलता, तो ये हमें नहीं चाहिए। इसी करबला के मैदान में वो इबादत हुई जिसमें अल्लाह ताला के हुजूर सब्र की दुआ मांगी। तलवारें खामोश थी लेकिन दिल अल्लाह के साथ राब्ते में था। ये वो 9 मुहर्रम का दिन है जब अगले दिन वो गुनाह होना था, अगले दिन वो क़यामत ढाई गई उस करबला के मैदान में, जिसका तसव्वुर भी शायद जजीदी ख़ुद भी नहीं कर रहे थे। जब 9 मुहर्रम की बात की जाती है तो इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जो 10 मुहर्रम को वाक़या पेश आया, उसकी इनिशियल जो पार्ट है जिसमें अमन अमान और सब्र की जो तलकीन दी गई, वो 9 मुहर्रम को दी गई। वो देखा गया कि कैसे अब्बास ने सेफ पैसेज को छोड़कर बल्कि वफ़ादारी को अपनाया, और जिस दिन तलवारें उठानी चाहिए थी उस दिन अल्लाह के हुजूर इबादत की गई और सब्र का कहा गया, और इमाम हुसैन जैसा दोबारा ना आया ना आ सका। हलीमा, जब भी आपने बड़े बेहतर अल्फाज में ये फरमाया कि ये उन महीनों में से है जिसको हम बड़े क़ीदत व एहतराम से देखते हैं। हम हर आँख नम होती है, हर दिल गमज़दा होता है, और यकीनन अल्फाज भी साथ नहीं देते, अल्फाज भी जुड़ नहीं पाते हैं। इसे यौम तासुआ भी कहा जाता है क्योंकि ये 10 मुहर्रम से एक दिन पहले का दिन है जिसे 9 मुहर्रम कहते हैं। और धूप की तपिश इतनी तेज़ कि कोई बर्दाश्त ना कर सका, प्यास और भूख इतनी ज़्यादा कि शायद किसी का शिकवा भी ज़ुबान पर ना आया, लेकिन सब सब्र के साथ सब कुछ सहते रहे और यजीदी फ़ौज आगे बढ़ती गई। एक वक्त ऐसा आया कि इमाम हुसैन ने कहा कि हमें एक दिन की मोहलत दी जाए ताकि हम इबादत कर सकें, और उसकी जब रात को इबादत हुई, अल्लाह ताला से दुआएं की गई, तो उस दुआओं में भी सब्र मांगा गया, हक़ की दुआ मांगी गई और तलवारें नहीं उठाई। अच्छा, ये जो दोनों दिन हैं, या ये जो मुहर्रम के 10 दिन हैं, शुरू से ही ज़ाहिर है हमारा तो इस्लामी साल जब शुरू होता है तो एक थोड़ा गम होता है हमें ऑब्वियसली मुहर्रम की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि इन 10 दिनों में क्या हुआ, किस तरह से उन पे सख्तियाँ की गई। 3 मुहर्रम के बाद तो पानी बंद कर दिया गया, और जो बस मशकीज़ें थीं उनके पास जिनके अंदर पानी मौजूद था, बस उसी से वो कुछ देर तक गुजारा करते रहे, कुछ दिन तक गुजारा करते रहे घूंट घूंट पानी पीकर। हमें इस बात का एहसास होता है कि क्या क्या मामलात वहाँ पे हुए होंगे। जो मुहर्रम की जो इवन जो स्पेशली जो 9वीं 10वीं मुहर्रम है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि इन दिनों में एक तपिश होती है। अगर आप सर्दियों में भी 9वीं 10वीं मुहर्रम को जो है वो ऑब्ज़र्व करें तो इन दिनों में एक तपिश होती है, शायद हमें सिखाने के लिए, शायद हमें उसका थोड़ा सा एसेंस देने के लिए कि हम अपने घरों में मौजूद हैं, अपनी गाड़ियों में मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों की गाड़ियों में एसी होता है, बहुत सारे लोगों के घरों में एसी होता है, लेकिन आप इस मंज़र को ज़रा तसव्वुर में लेकर आएँ कि ख़ैमे में रेत पे सहरा में एक फ़ैमिली जो है पूरी की पूरी मौजूद है, और उसके ऊपर जुल्म की इंतहा ये कि सामने जो है वो दरिया फ़रात बह रहा है, लेकिन इजाज़त नहीं है पीने की पानी। और वो भी हम ज़िक्र कर रहे हैं उस शख्सियत का, उस शख्सियत के ख़ानदान का जिनकी जो है जिनकी वजह से ये दुनिया बनाई गई, और उस इंसान वो इंसान वहाँ मौजूद है जिसे कहा गया है कि जन्नत का
नौजवानों का सरदार होगा वो वहाँ मौजूद है और उसको इजाज़त नहीं है पानी पीने की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मजा आएगा, हमारे साथ है। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से, और जब बात की जाए तो यकीनन अल्फाज जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया साथ नहीं देते। यज़ीदी लश्कर जो है वो आगे बढ़ता गया और उसने ख़ैमों को घेर लिया, लेकिन रोक दिया गया और कहा गया कि हमें एक दिन की मोहलत दी जाए। ये बार बार बात करने का मकसद ये था कि शायद उस वक्त तलवारें भी उठाई जा सकती थी, चाहे तादाद जितनी भी होती, लेकिन अल्लाह ताला से सब्र का और हक़ की दुआ की गई और इबादत के लिए मोहलत मांगी गई। अमाननामा भी दिया गया अब इब्न अब्बास को, लेकिन अब हज़रत अब्बास को, और लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मुझे अमान नहीं चाहिए, अगर इमाम हुसैन को अमान नहीं मिलती। मुझे हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ग्राउंड लेवल पे जाके अपने पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करते हैं। जिस तरह हम सबको पता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक आम इंसान, हम वैसे तो खाके के लिहाज से या जिस्म के लिहाज से, जिस्मानी एतबार के लिहाज से उनको इंसान कह सकते हैं, लेकिन वो एक आम इंसान नहीं थे। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं की चीज़ों पे अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि उनके दिल से शैतान को निकाल दिया गया था। बाकायदा कहा जाता है कि दुनिया में एक जो सबसे पहली ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी वो उन्हीं की हुई थी। उनका दिल खोल कर जो है वो शैतानी किसी भी मतलब धोया गया था उसको आबे ज़मज़म से, और यही तसव्वुर किया जाता है कि उसको साफ़ कर दिया गया था किसी भी शर से और किसी भी चीज़ से। तो अगर हम इस चीज़ को भी एक नॉर्मल लेवल पे इंसानियत ये जाके सोचें तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने तलवारें इसलिए नहीं उठाई कि मुझे इस चीज़ पे यकीन है कि अगर वो एक भी होता और तलवार उठा लेता तो अल्लाह ताला, ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला उनको फ़तह ना देता। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ उनको भी पता था कि ये इसी तरह होना है, ये इसी तरह मिसाल बननी है, ये इसी तरह कोई से आम लिखा बंदा गया। था नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे का पूरा और ख़ानदान था यकीनन उनका। हमने पहले भी जिक्र किया इस बारे में कि ये हो नहीं सकता कि उन्हें आगे का अंदेशा ना हो कि क्या होगा, ये हो नहीं सकता कि उन्हें ये इल्म ना हो कि आगे जो होने वाला है वो कैसा होगा। लेकिन ये टेस्ट था, जो एग्ज़ाम था, जो कि शायद उन्होंने बड़े अच्छे नंबरों से पास किया। अगर हम हुमायूं देखिए, खिलाफत में जितने भी जो सॉलिड पिलर्स रहे हैं इस्लाम में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद, उनको जो है वो कत्ल किया गया है। किसी को जहर देकर, किसी को जहर में बुझा हुआ खंजर मारकर, किसी की स्लो पॉइजनिंग की गई। जैसा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के अनहों के बारे में कहा जाता है कि जो उनको स्लो पॉइजनिंग की जाई थी। तो किसी को, जैसा हज़रत उस्मान के बारे में कहा जाता है कि वो कुरान पाक पढ़ रहे थे और तब उनको जो है वो जहर में बुझा हुआ खंजर जो है वो मारा गया, और वो कुरान पाक आज तक प्रिजर्व्ड है, वो उसके ऊपर उनके खून के निशान है। तो हमने हमेशा देखा है कि कुर्बानी जो है वो इसी साइड से मांगी गई है और उन्होंने दी है और बहुत ही आला दी है। इसीलिए आज जो उस साइड पे थे, मैं कुछ और नाम लेने लगी थी, जो लेफ़्ट साइड पे थे, उनका नामो निशान, उनकी नस्लों का नामो निशान मिट चुका है। अगर कोई कायम भी हैं तो वो कभी किसी को नहीं बताएंगी कि हम उनकी नस्ल में से हैं। और जो हुसैनी थे उनका नाम 1400 साल बाद भी ज़िंदा है, इंशाल्लाह क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। हम ज़ैनब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब, हलीमा भी इस बात का जिक्र कर रही थी और शायद शो का सेंटर पॉइंट भी यही है कि वो वफ़ादारी की मिसाल जो 9 मुहर्रम को हमने देखी, हज़रत अब्बास को मौका मिला, सेफ पैसेज का कहा गया, कॉन्स्पिरेसी की गई यजीदी लश्कर के जानिब से कि उनको कह दिया जाए और कहा हो कि सेफ पैसेज जिसने आना है आ जाए। यहाँ तक कि इमाम हुसैन ने कह दिया था कि मैं अपनी बैयत आपसे उठा लेता हूँ, जिसने जाना है वो चला जाए। लेकिन वफ़ादारी की मिसाल कायम होनी थी और हुई, और किसी सब ने कहा कि अगर इमाम हुसैन नहीं तो हम भी नहीं, हमें ज़िंदा रहने का भी कोई शौक़ भी नहीं। सो ये दुनिया तो फ़ानी है, दुनिया ने ख़त्म हो जाना है। ज़ैनब, हाउ डू यू टेक दिस? आप क्या उससे टेक होम लेके जाती है? आप बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं कि इस तरह से अच्छा, इस चीज़ में एक चीज़ मैं ऐड करूं कि इस वाक़े में
کہ جب حضرت عباس کو بھیجا تھا یزیدی لشکر کے پاس، تو یہ بات بولی تھی کہ ایک رات کا جو ہے مہلت لے کے آؤ، وہ صرف اس لیے کہ جس طرح سے آپ نے بھی بتایا کہ وہ عبادت کر سکیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں، استغفار پڑھ سکیں. اور اس میں جب وہ خیموں میں سب بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ جو یزیدی فوج ہے اس نے جتنے بھی خیمے تھے ان میں اپنا محاصرہ بہت ٹائٹ کر دیا تھا، اور وہ تلواریں ان کی نکال لی گئی تھی کہ اب ہم جنگ کا جو ہے شروعات شروع کرتے ہیں اور وہ ساری چیزیں. تو اس میں حسین پاک نے یہ بات بولی تھی کہ انہیں صرف میں چاہیے ہوں، صرف میں چاہیے ہوں، تم لوگوں میں سے ان کا کوئی وہ مطلب نہیں، اگر جس نے جانا ہے وہ جائے. اور اگر ہم آج کے دور میں یہ دیکھیں کہ ہم کیا اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیا اتنے وفادار ہیں؟ کیا ہم اس لیول تک پہنچ سکتے ہیں؟ ہم تو بھیڑ چال کا حصہ بن جاتے ہیں. ہم ایک کی سنتے ہیں، دوسرے کی ہم کہتے ہیں اچھا یہ جو کہہ رہا ہے میرے فلاں بہن بھائی کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہم نے کسی اور کی سن لیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہم جس کو ہر سال جس چیز کو، جس وفاداری کو ہم پڑھتے ہیں، اور جس قیامت کو، یہ قیامت ہی تھی ایک طریقے سے ان پہ، اس پورے خاندان پہ، اور جس ایمانداری کی مثال کو پڑھتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. اسی لیے تو ہر سال یہ ریپیٹ ہوتی ہے ہسٹری، اور یاد کرایا جاتا ہے کہ کیا ہے اور کیا. ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں، آپ اسی بات سے شروعات کریں گے، ساتھ رہیے گا. ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. مختلف شخصیات کا ذکر کرنا یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح امام عباس کا ذکر جو ہے وہ ہمایوں نے کیا کہ کس طرح سے انہوں نے اعلیٰ مثال قائم کی. ایک تو فرما برداری کی، اور دوسرا یہ کہ فیملی کے ساتھ رہنے کی، حالانکہ ان کو ان کی جان کا امان مل رہا تھا، لیکن پھر وہ کیا زندگی، وہ کیا دنیا جس نے اپنی آنکھوں سے امام حسین کو دیکھ لیا ہو، اور پھر اس کے بعد ان کو اس طرح سے دنیا سے جاتا ہوا بھی دیکھ لیا ہو. تو اس کے لیے تو دنیا ویسے ہی ختم ہو گئی تھی، اور اس کے لیے تو ختم ہو جانی چاہیے تھی. تو اس لیے بہتر یہی تھا ان کے لیے کہ وہ بھی چلے جائیں. اور بے شک ہمارا ایمان ہے کہ جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر ان سے کہا جائے کہ وہ دنیا میں واپس آ جائیں تو وہ کبھی بھی آنا نہیں چاہیں گے. زینب، آپ اس کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ یہ ایک فیملی بانڈنگ، ایک ریلیشن شپ بھی یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح وہ 72 لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے، غم میں، بھوک میں، پیاس میں، کس طرح سے انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا، ایک دوسرے کو بیک کیا. اس کے حوالے سے میں یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں یہ واقعہ ہم اسی لیے ہر سال ریپیٹ کرتے ہیں اور ہر سال ہم اس کا ہسٹری کو پڑھتے ہیں. وہ یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ واقعہ، ایک وجہ یہ ہے کہ چلو اس واقعے کو تازہ کرنا، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیا ہم اس واقعے سے سیکھ رہے ہیں کچھ. جس طرح سے میں ابھی یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم آج جس کمرے میں ہیں یا آج ہم اس سیٹ پہ ہیں اور دوسرے کمرے میں بیٹھ کے ہمارے بہن بھائی کے کان میں اگر کوئی بات ڈالی جائے تو کیا وہ ہم سے، ہمارے خون سے اتنی وفا کرے گا کہ وہ اس کو کہہ سکے کہ تم غلط کہہ رہے ہو؟ ہم اسی وقت بغاوت کرنے شروع ہو جاتے ہیں، چاہے ہم کتنی بھی وہ اسی لیے پھر ہمارا جو چیزیں اسٹرانگ نہیں ہیں اور ویک ہیں وہ یہ وجہ ہے کہ ہم اسلام کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں. اچھا زینب، ہسٹری کو اس طریقے سے نہیں کی پڑھتے. پوائنٹ فرام دس، یہ جو کربلا کے میدان میں قیامت تھی، اس سے صبر کی ایک بہت بڑی مثال ملتی ہے کہ بھوک پیاس کئی دنوں تک جو ہے وہ جاری رہی، یہاں تک کہ پانی کی کمی اس طرح محسوس تھی کہ لوگوں کے رنگ پیلے پڑنا شروع ہو گئے تھے اور پیلے سے کالے پڑنا شروع ہو گئے تھے، لیکن شکوہ زبان پر نہیں آیا تھا. آج جیسے کہ حلیمہ نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ جب تھوڑی سی تپش زیادہ ہوتی ہے سورج کی یا تھوڑی سی گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اب ہم سے اور ایک قدم بھی آگے نہیں چلا جا رہا، یہاں تک کہ ہمیں پانی بھی مل رہا ہوتا ہے، ہمیں کھانا بھی مل رہا ہوتا ہے، سانس آنا بند ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پر شکوہ تک نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا یقین، ان کا توکل صرف ایک تھا، وہ کہ اللہ کی ذات. آپ کی ملاقات کراتے ہیں آج کے مہمان جن سے ہم پہلے ہم پوچھ لیتے ہیں آپ آج نیاز کے حوالے سے کیا چیز بنانا سکھا رہی ہیں؟ اگر لوگ آج ہم نیاز کے حوالے سے بنائیں گے چکن دیگی پلاؤ. اور اس کا کیونکہ اکثر نیاز میں یہ باہر سے منگوائی جاتی ہے، لوگ کچھ تو گھروں میں بنا لیتے ہیں، لیکن اگر اس کی تعداد زیادہ ہو جو کہ زیادہ ہوتی ہے بانٹنے کے لیے تو وہ اس کو باہر سے منگوایا جاتا ہے. لیکن آپ گھر میں بتائیں گے کیسے دیگی پلاؤ بنایا جا سکتا ہے، چاہے کوانٹٹی جتنی بھی زیادہ ہو جائے اس کا ذائقہ کنسسٹنٹ رہتا ہے. ہم چلیں گے اپنے مہمان کی جانب اور ان سے اس بات کا ذکر کریں گے تاکہ ہمیں یوم تاسوعہ کے بارے میں بہت ساری چیزیں، اس کے واقعے کے بارے میں بتا سکیں، اس سے ہم کچھ سیکھ سکیں. جیسے
زینب نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ واقعہ ایسا ہے، یہ انسیڈنٹ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کو نہیں کہتا، لیکن یہ قیامت ایسی ہے جس سے ہر مسلمان کو نہیں، ہر انسانیت کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، لیکچرر ہیں، وہاں پہ اسلامک اسٹڈیز پڑھاتے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہیں گے ایک اور صبح میں۔ آئیے، السلام علیکم۔ بہت شکریہ آنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ پلیز السلام آئیے، علیکم جی، بیٹھیے۔ پلیز بیٹھ۔ سر شروعات میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کریں گے، آپ نے وقت دیا، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کے علم سے جتنا ہم سیکھ سکیں اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں توفیق بھی عطا فرمائے، عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ناظرین بھی سن رہے ہیں آپ کو۔ یوم تاسوعہ کیوں کہا جاتا ہے سب سے پہلے 9 محرم کو، اور اس کی اہمیت کیوں اتنی اہم ہے؟ صرف یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد اگلے دن ایک بہت بڑی قیامت آئی تھی، تو اس سے پہلے ایک دن پہلے عبادات ہوئی تھی، کیا یہ سگنیفیکنس ہے؟ 2 سوال جڑے ہوئے ہیں ایک سوال کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا، اور ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے، دونوں اچھے طریقے سے آپ ہوسٹ کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ اور محبتوں کے پھول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر اس کے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دی ہے، جی۔ اور یہ تقدیر جب مشکل میں تبدیل ہوتی ہے، مشکل حالات ہوتے ہیں، تو اس کو ہم قرآن کی اصطلاح میں مصیبت کہتے ہیں، اسی سے تعصب ہے۔ مصیبت ایسی مشکل کہ جو آپ کے حل کرنے سے حل نہ ہو اور اللہ کی ذات اسے حل کر سکتی ہو۔ بے شک۔ لیکن وہ جو مشکل اور مصیبت ہے جو اللہ کی طرف سے پہلے سے لکھی ہوتی ہے انسان کے لیے، وہ انسان کو بیک وقت 2 چیزیں دے رہی ہوتی ہے۔ ایک اس کے اندر قوت اور شجاعت وہ صبر کے ذریعے دیتی ہے، اور دوسری اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کو تسلیم کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ بے شک۔ تو دراصل یہ جو قربانی ہے، یہ جو شہادت ہے جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی، یہ تقدیر میں تو لکھا ہوا تھا جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کیا، اور یہ سب چیزیں تمام لوگوں کے درمیان مسلم ہے، سب اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اس کا جو عظیم پہلو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ ظلم کے خلاف کس طرح سے کھڑے ہونا ہے، کتنی کیسے ڈٹ شجاعت جانا کرنی ہے، آپ نے سٹینڈ کیسے لینا ہے ایک، اور دوسری طرف آپ نے اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھنی ہے، مخلوق کی طرف اور اسباب کی طرف توجہ نہیں رکھیں، بلکہ آپ نے خالق اور مسبب الاسباب کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ اس لیے یہ جو مصائب آئے امام علی مقام علیہ السلام پر اور ان کے تمام رفقا پر، تو آپ اس میں یہ 2 چیزیں بہت دیکھیں، آپ کو نظر آئیں گی، ہر مقام پہ نظر آئیں گی، پانی بند ہونے کے مقام پہ نظر آئیں گی، بازو کٹوانے کے مقام پہ نظر آئیں گی، 6 ماہ کے ننھے اصغر کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گی۔ کیا ایک ہے صبر، ظلم کے سامنے استقامت کے ساتھ صبر کر کے کھڑے ہو جانا، دوسرا اللہ کی رضا کو تسلیم کرنا، اللہ کے امر کو تسلیم کرنا، کیونکہ جب اللہ کے امر کو تسلیم کرتے ہیں تو جس طرح ہماری یہ بہن کہہ رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کرتا ہے کہ جو دوسری سائیڈ ہے وہ دوسری سائیڈ کو دنیا بھول گئی ہے، بلکہ انہوں نے اپنے نام بھی مٹا دیے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں اس نام سے پہچانے بھی نہیں، ہماری شناخت بھی نہ ہو، آئیڈینٹی بھی نہ ہو، اور دوسری طرف 73 افراد کا ایک کنبہ ہے جس کا نام 1400 سال سے آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، اللہ کے امر کو تسلیم کرنے اور ظلم کے سامنے سینہ سپر ہو کے صبر کے ساتھ ایک ہوتا ہے بے صبری کے ساتھ، یعنی آپ
जज़ा व फ़ज़ा React करते भी हैं, कर रहे हैं। आप रोना शुरू कर देते हैं, या आप बग़ैर किसी प्लानिंग के लड़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप देखें कि वहाँ पे आपको हिल्म नज़र आता है, शुजाअत नज़र आती है, सब्र नज़र आता है, इस्तिक़ामत नज़र आती है, और अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल नज़र डॉक्टर साहब आता को है। यौम तौसुआ क्यों कहा जाता है? बेसिक मुख्तसर मैंने पूछा, मैंने कहीं पढ़ा इसको यौम तौसुआ कहा जाता है। मैंने वही आपसे अर्ज़ किया ना कि जब मुसीबत आती है और मुसीबत को आप बर्दाश्त कर लेते हैं अल्लाह के लिए, तो उस वजह से इसको यौम तआसुबा का नाम दिया। बेशक, बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब। लेकिन हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा कि हम अपने लेवल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं इस्लामी तारीख़ में भी, हम देखते हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा होता, लेकिन क्योंकि हमें कह दिया गया है तो हमने उसे मनो तस्लीम करना है। इस वाक़े को भी हम अपनी नज़र से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आज के दौर में ये सोचूं कि इस तरह का कोई वाक़या हो, तो बंदे के दिमाग में ये आता है कि तलवारें तो मौजूद थीं, निकाली क्यों नहीं? क्यों नहीं एक भी दफ़ा अपने आप को डिफेंड किया? क्या अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम आ गया था? क्या अल्लाह की तरफ से उनको समझ आ गई थी पहले ही कि नहीं, आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपने सब्र करना है और इसी में सबकी बेहतरी है? या उन्होंने अपना कोई दूरंदेशी में कुछ देख लिया था इस तरह का मंजर? क्या वजह थी? क्योंकि अरब के माशरे में तलवार रखना तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी, उनके एक लिबास का हिस्सा होता था, और जब जा रहे थे तो यकीनी तौर पे अपना मालो मता लेकर गए होंगे। तो किसी एक भी बंदे ने कोई तीर नहीं बरसाया, कोई तीर नहीं फेंका, कोई तलवार नहीं निकाली, तलवार निकाल के कोई नारा ही नहीं लगाया? क्यों ये सब क्यों नहीं हुआ? बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करें। पहली जो बाकायदा एक ग़ज़वा हुआ, वो ग़ज़वा बद्र है, जी और ग़ज़वा बद्र में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू नहीं की थी। जी हत्ता कि जब फ़ौजें आमने सामने हो चुकी थीं, वहाँ 1000 से ज़ायद का लश्कर था, यहाँ से 313 सहाबाए किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जमा थे, और आप भी थे। लेकिन यहाँ से इब्तिदा नहीं की गई थी, इब्तिदा दूसरी तरफ से हुई थी, और जब वहाँ से इब्तिदा हुई तो उसके मुकाबले में यहाँ से जवाब सहाबी दिया को गया। भेजा गया और अपने दिफा के लिए भेजा गया। अब इसी को आप लेके आएँ करबला के अंदर। इमाम हुसैन नवासे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और शहज़ादे हैं हज़रत मौला मुर्तज़ा अलीउल मुर्तज़ा के और बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के। इनकी पूरी तरबियत आप देखें, वो तरबियत आपको ये बताती है कि आपने कभी पहल नहीं करनी। अगर कोई जुल्म करे तो उस जुल्म को आपने बर्दाश्त करना है सब्र के साथ, और अगर कोई जुल्म करते हुए तलवार उठाए तो फिर आपने जवाब देना है। उससे पहले आपने तलवार नहीं उठानी है, आपने जारहियत का मुजाहरा नहीं करना, बल्कि दूसरा जब आपके ऊपर जारहियत करे तो अब आपको सेल्फ़ डिफेंस का चूँकि हक़ हासिल है अल्लाह की तरफ से, तो अब आपने उसके जवाब में अपनी तलवार को या अपने नेज़े को बाहर निकालना है। तो इमाम आली मकाम सलामुल्लाह अलैह, उनकी तरफ से जब हम देखते हैं तो यही स्ट्रेटजी हमें नज़र आती है। वो तरबियत है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा की, हज़रत सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। इस वजह से तलवार नहीं उठाई गई। ठीक है प्रोफेसर, हम यहाँ पर वापस आते हैं। यहाँ पर एक छोटे सा वक्फा होगा, वक्फे के बाद वापस हाजिर होगा। जी, हम बात कर रहे थे सब्र की और तलकीन की बात कर रहे थे, तो आपके पास आऊँ मैं, और हलीमा ने जो सवाल पूछा उसी का एक सब्सिडरी शायद सवाल है, लेकिन शायद वाक़या वही यकीनन, और उसी से एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। जब देखा गया कि दुश्मनों ने ख़ैमों को घेर लिया है, बहुत करीब आ चुके हैं, और अब जंग जो है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, लेकिन मोहलत मांगी गई तो इबादत के लिए, कौन सी ऐसी ख़ास इबादत थी जो उस दिन उसके लिए मोहलत मांगी गई? कहा गया हमने इबादत करनी है, कुरान पढ़ना है, और कौन सी ऐसी दुआएं उस दिन हिस्ट्री में क्या लिखा है, वो कौन सी दुआएं मांगी गई कि इतना बड़ा रुतबा मिला, वो भी शहादत का, और वो वाक़या आज भी हम अपने बच्चों को भी सुनाते हैं। और
جیسے حلیمہ نے ذکر کیا کہ یزیدی قوم کا تو پتہ بھی نہیں کہاں ہے، لیکن آپ دیکھیں آج بھی امام حسین کا ذکر آج تک ہوتا ہے اور ان کی نسلیں آج تک، وہ 72 افراد کی نسلیں آج تک موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام نے مہلت نہیں مانگی تھی، بلکہ مہلت لشکر کو دی گئی تھی کہ ابھی بھی ان وقت کو ہے، سوچ لو۔ لشکر کو مہلت دی گئی تھی کہ ابھی بھی سوچ لو تم کرنے کیا جا رہے ہو۔ یہ نبی کا نواسہ ہے، یہ مولا علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے، اور یہ فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہے جن کا تم خون بہانا چاہتے ہو۔ تو ان کو سمجھ دینے کے لیے، سیکھ دینے کے لیے کہ تم تھوڑی سی سمجھ اور سیکھ کر لو۔ اور رہی عبادات کی بات، تو امام علی مقام کے پورے گھرانے کو آپ دیکھیں، ان کی والدہ محترمہ کو دیکھیں، وہ تو سردیوں کی لمبی راتوں میں اتنی عبادت کرتی تھیں کہ ایک سجدے میں ان کا تو پوری کی پوری رات گزر جاتی تھی، اور وہ کرتی تھی کہ پروردگار تیری تو رات اتنی چھوٹی ہے کہ میرا تو دوسرا سجدہ بھی نہیں ہو پایا۔ اللہ، تو انہوں نے مہلت نہیں مانگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تاریخ کے مورخ نے یہاں پہ غلطی کر دی، اور اس نے کہا کہ انہوں نے مہلت مانگی۔ وہ تو جنت کے سردار تھے نا، حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو ان کو مہلت مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دراصل وہ مہلت ان کو دے رہے تھے کہ جو گمراہ ہو گئے تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ رہا اس رات میں عبادات کرنا، تو ان کے نانا کے اوپر اللہ نے قرآن نازل کیا، اور قرآن میں فرمایا اللہ نے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے نبی، آپ کیا کیجئے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو آپ کھڑے ہو جائیں اور رات کو آپ عبادت کریں، رات کے آدھے حصے میں، تھوڑے حصے میں، زیادہ حصے میں، اور اپنے رب کو یاد کریں اور قرآن کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کریں۔ اور امام علی مقام نے جب پیغام بھجوایا تو اس میں بھی یہی بات تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو پتہ ہے کہ مجھے نماز سے اور قرآن سے کتنی محبت ہے، تو آج کی رات میں سجدوں میں گزارنا چاہتا ہوں اور اپنے رب کے کلام کو میں بہت خوبصورت انداز میں پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ امام علی مقام کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ صبح ان کے ساتھ جنگ ہوگی اور یہ ظلم ہم پہ ڈھائیں گے، تو اس لیے اپنا آخری وقت زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا جائے اور اپنے رب کو راضی کیا جائے۔ اور اس کی خبر تو نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت دی تھی جب امام علی مقام کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، جب آپ کی ولادت ہوئی اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے آپ کو چوما، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کے لبوں کو چوما، اور چومنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک قوم میرے اس شہزادے کو شہید کر دے گی۔ تو شہادت کا تو ان کو پہلے سے پتہ تھا۔ اب وہ رات آ گئی تھی کہ جس رات کے بعد شہادت آگے ہونی تھی دن میں، تو اب اپنے نبی کے اس فرمان کو سنتے ہوئے اور اللہ کی طرف جانے سے پہلے وہ تیاری تھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی، اپنے رب کے پاس اس انداز میں جائیں کہ اپنے رب کے سامنے ہم توشہ لے کر کھڑے ہوں کہ پروردگار اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن جو کچھ تو نے فرمایا ہے وہ میں تیری بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ تو امام علی مقام نے اس رات میں جو عبادات کی، اور اس میں جو خاص جملہ ہے وہ تسلیماً لامرک، میں تیرے امر کے سامنے، تیرے حکم کے سامنے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، سپرد کرتا ہوں۔ ایک ہے سر جھکانا، عام طور پہ معنی کیا جاتا ہے تسلیماً لامرک، میں تیرے حکم پہ سر جھکاتا ہوں۔ سر جھکانا بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز ہے وہ ہے سپردگی، اپنے آپ کو مکمل پیش کر دینا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور وہ ایسا مکمل پیش کیا کہ ادھر اذان ہو رہی ہے اور ادھر آپ نے ہاتھ بلند کر دیے اللہ کی بالکل بارگاہ آپ میں صحیح پیش کہہ رہے ہیں۔ ہونے کے حضور لیے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا کہ ان کے دونوں نواسوں کو کس طرح سے شہید کیا جائے گا، تو وہ ہمیشہ امام حسن کے لبوں پہ پیار کرتے تھے اور امام حسین کی گردن پہ۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہمیں حدیث سے ملتی ہیں۔ لیکن پروفیسر صاحب، ایک سوال جو میرے دماغ میں بہت زیادہ ابھرتا ہے
وہ یہ ہے کہ مولا علی کا ایک قول ہے کہ ظالم کے سامنے آپ کسی بھی طرح سے جس بھی انداز میں جس کی جتنی استطاعت، میں اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں جو مجھے سمجھ میں آیا، کہ جس کی استطاعت ہے وہ اس کے سامنے اس طرح سے کوئی اس کو ہاتھ سے پکڑ کے روکے، اگر وہ ظلم کر رہا ہو، وہ غلط کر رہا ہو تو کوئی اس کو ہاتھ سے پکڑے، کوئی اس کو زبان سے روکے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم ظلم کر رہے ہو، اور اگر وہ بھی نہ کر اشارے سے۔ سکے تو آپ دل میں اس کو برا جانیں، اس کے ایکٹ کو آپ دل میں برا جانیں۔ تو اور بہت دفعہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ظالم کے سامنے جو خاموش رہتے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں خاموش رہے۔ تو کیا یہ جو ظلم ہوا، یزید نے جو ظلم کیا پورے خاندان کے اوپر، اس کے سامنے جو خاموشی اختیار کی گئی، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے جو ہمیں تاریخ میں سمجھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے کہ یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ خاموشی جو ہے وہ قائم رہی، اور ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، ریپیٹڈلی بات کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب آگے سے آیا کہ نہیں آپ نے ہر صورت بیعت کرنی ہے تو وہ تو حضرت امام حسین نہیں کر سکتے تھے، تو خاموشی جو اختیار کی گئی اس کی ریزن ہمیں تاریخ کیا بتاتی ہے؟ جی پہلی تو میں یہ بات کروں، یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم تستطع فبلسانہ فإن لم تستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اگر برائی دیکھے، ظلم دیکھے، تو اگر تمہاری استطاعت ہے، تمہارے اندر قوت ہے، جرأت ہے، شجاعت ہے، تمہارا سٹیٹس ہے، اپروچ ہے، تو اس کو ہاتھ سے روکو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر زبان سے اسے برا کہو، اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے، ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، تو پھر اسے دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا بہت کمزور درجہ ہے۔ امام علی مقام جس منصب پر فائز تھے، اس منصب کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے، بے شک۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اسلام میں جو بنیادی تعلیمات دی گئی تھیں اور اس پہ خلفائے راشدین نے عمل کیا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شورائیت کا نظام تھا، یعنی آپ نے عوام سے رائے لینی ہے، اور عوام جسے اپنا خلیفہ منتخب کر دیں گے وہی مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا۔ حضرت امام حسن نے ایک صلح کی، اور پھر جب اس کا وقت پورا ہو گیا تو پھر آگے دستور وہی تھا کہ آپ نے عوام سے رائے لینی ہے، کسی نے زبردستی حکمران نہیں بننا ہے، عوام کے پاس جانا ہے، عوام کی رائے سے کسی نے حکمران بننا ہے۔ تو جب اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، ایک پرنسپل جو کہ سیٹ ہو چکا تھا، تو پھر امام علی مقام پر فرض ہو چکا تھا کہ وہ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے اور پھر اس ظلم کو روکتے، اور امام علی مقام نے اس ظلم کو روکا، اور اس کے خلاف آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ کے اوپر جب وقت آیا آپ نے تلوار بھی اٹھائی، آخری وقت کے اوپر تلوار بھی آپ نے اٹھائی، اور وہ تمام ذرائع اختیار کیے کہ جس کی وجہ سے امت کا نقصان نہ ہو، امت میں خون نہ بہے۔ اگر میری جان جاتی ہے اور میرے خون سے کام چلتا ہے تو میں پیش کروں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کا خون بے گناہ بہہ جائے۔ تو امام علی مقام نے پورے سفر کے اندر، یعنی مدینے سے مکے میں آنا، حج کو عمرے سے تبدیل کرنا، پھر وہاں سے رخصت لینا، اور پھر کربلا پہنچنا، اس میں یہی آپ کو اسٹریٹجی نظر آتی ہے کہ امت کا خون نہ بہے، خون ریزی نہ ہو، اور آپ حق کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور جہاں خاموشی کی بات ہے تو خاموشی آپ کس انداز میں لے رہی ہیں کہ کون اس وقت میں خاموش ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خاموشی تو کہیں نظر نہیں آتی۔ امام علی مقام سفر کر رہے ہیں، امام علی مقام پہنچ رہے ہیں، امام علی مقام آواز بلند کر رہے ہیں، اور پھر مدینے کے محاذ پہ بھی پیچھے لوگ اسی طرح سے امام علی مقام کا جو کانسیپٹ تھا، جو ان کا نظریہ تھا، جو ان کی بات تھی، اس کو لوگ سپورٹ کر رہے تھے۔
اور مکے میں بھی لوگ اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد پھر مدینے پہ حملہ کیا گیا، جس مدینے کو امام علی مقام بچانا چاہتے تھے کہ وہاں پہ حملہ نہ ہو، وہاں پہ خون ریزی نہ ہو، لیکن وہاں پہ حملہ ہوا، خون ریزی ہوئی، نمازیں معطل ہوئیں، اذانیں معطل ہوئیں، مسجد نبوی میں جانور باندھے گئے، ظلم کیے گئے اور بے شمار ظلم کیے گئے، پھر مکے میں کتنا ظلم کیا گیا اور وہاں پر کتنا لوگوں کو مارا گیا، کتنا لوگوں کو وہاں پر شہید کیا گیا۔ تو اس پورے میں لوگ حق کے ساتھ کھڑے تھے اور وہ حق امام علی مقام کے ساتھ تھا۔ بے شک۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ ہیں۔ جی، مکالمے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اب آپ سے ایک سوال میں آپ کے سامنے نوش فرماؤں گا کہ ایک نوجوان کے لیے حضرت امام حسین کتنی بڑی مثال ہے۔ آج کل کے جب ہم دیکھتے ہیں تو دین کے لیے ہم تب تگ و دو اور کوشش کرتے ہیں جب عمر کے خاص حصے پہ ہم پہنچ جاتے ہیں، ہم تب نماز اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور تب ہم دین سمجھانے بھی لگتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں اٹ از ریئلی امپورٹنٹ۔ بٹ جب ہم جوانی میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ایک جوان کی نماز کی قبولیت اور ایک ادھیڑ عمر کی نماز کی قبولیت میں بڑا فرق ہے، یہ احادیث میں میں نے پڑھا ہے۔ تو آج کل کے نوجوانوں کے لیے امام حسین جنہوں نے اپنی گردن کٹوا دی، جنہوں نے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اس سے ہم بہت کچھ سیکھ نہیں سکتے؟ بہت اچھا سوال ہے، لیکن میں اس کو جوڑوں گا والدین کے ساتھ۔ پہلی ذمہ داری والدین کی بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں۔ جی۔ امام علی مقام کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور والد مولا مرتضیٰ علی المرتضیٰ، انہوں نے تربیت کیسی کی ہے؟ انہوں نے تربیت کی ہے، نماز کی تربیت کی ہے، انہوں نے قرآن کی تربیت کی ہے، انہوں نے روزے کی تربیت کی ہے، انہوں نے شجاعت سکھائی ہے، تیر اندازی اس زمانے میں یہی ہوتا تھا، تلوار چلانا، وہ سکھایا، انہوں نے اخلاق سکھائے ہیں۔ یہ جو ہم نوجوانوں کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، نوجوانوں سے پہلے ان کے ماں باپ پہ بھی تو ذمہ داری ڈالیں نا۔ اگر بچہ سو رہا ہے تو ماں باپ کیوں نہیں اٹھا رہے اسے نماز پڑھنے کے لیے؟ بچہ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا تو ماں باپ کیوں نہیں اسے قرآن کی تلاوت کا کہہ رہے؟ اسے مسجد کیوں نہیں بھیج رہے؟ اس کے اخلاق کیوں نہیں اچھے سنوار رہے؟ اسے سچ بولنے کا کیوں نہیں کہتے؟ اسے جھوٹ سے کیوں نہیں روکتے؟ وہ اگر غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ اس کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ ماں ان کے لیے رول ماڈل کیوں نہیں بنتی؟ باپ ان کے لیے رول ماڈل کیوں نہیں بنتا؟ تو پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ اس ذمہ داری کو پورا کریں، اور پھر اولاد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں، جب وہ جوان ہو جائیں، وہ سمجھ والے ہو جائیں، شعور والے ہو جائیں، ادراک والے ہو جائیں، تو اب ان کے اوپر دین کی باقاعدہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ جیسے ہماری سوشل رسپانسبلٹیز ہمارے اوپر آ جاتی ہیں۔ مثلا ایک نوجوان، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی چہرے کو بھی ٹھیک رکھنا ہے، اپنے لباس کو بھی ٹھیک رکھنا ہے، اپنے جوتے بھی ٹھیک رکھنے ہیں، اپنی گاڑی بھی ٹھیک رکھنی ہے، یہ اس کو پتہ ہے نا۔ اب اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میری اللہ کے ساتھ کیا ذمہ داری ہیں۔ میں اگر اللہ پہ بیلیف رکھتا ہوں تو پھر مجھے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، مجھے اس کے کلام کو پڑھنا ہے، اس کے نبی کی دی ہوئی سیرت کو میں نے اپنانا ہے۔ اور امام علی مقام کی تو پوری زندگی آپ دیکھ لیں، کوئی ایک واقعہ ان کی زندگی میں دیکھ لیں کہ جو اخلاق سے ہٹ کر ہو، جو عبادت سے ہٹ کر ہو، جو نماز سے ہٹ کے ہو، جو قرآن سے، جو روزے سے، جو حج سے اور اسلامی تربیت سے ہٹ کر ہو۔ تو ہم یاد منانا یہ اچھی بات ہے کہ یاد مناتے رہیں، لیکن اس یاد کو اپنانے کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ وہ جرت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو امام علی مقام میں تھی، جو شجاعت ان کے اندر تھی، جو بہادری ان کے اندر تھی۔ لیکن اس شجاعت اور بہادری کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ لائلٹی کتنی تھی۔ تو جب تک ہمارا نوجوان اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا، یعنی حدیث پاک میں ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر اگر تمہارا توکل اتنا ہو، اتنا تمہارا توکل یعنی اتنا یقین ہو،
جس طرح بھوکے پرندے اپنے گھونسلے سے صبح نکلتے ہیں تو شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، تو اگر تمہارا توکل بھی اللہ کے ساتھ اس طرح کا ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ بے شک۔ آج جو نوجوان رونا روتا ہے مختلف چیزوں توکل کا، نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، توکل نہیں ہے، اور توکل سے پہلے یہ ہے کہ بھائی آپ اللہ کی طرف آپ کی ڈیڈیکیشن کتنی ہے، موٹیویشن کتنی ہے آپ کی۔ ہم توکل کی بات کریں گے، اس کو یہیں سے شروعات کریں گے، واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہم 9ویں محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور جس طرح ہمایوں نے کہا کہ توکل کے حوالے سے ہم بات کریں گے، جس قسم کا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ تھا، اعتبار تھا، اعتماد تھا امام حسین کا، وہ ہم نے اس میدان میں دیکھا کہ کس طرح وہ کمپوز رہے، کس طرح انہوں نے ہر معاملے کو کس طرح سے فیس کیا، ورنہ دل دہلا دینے والے اور دل خراش جو واقعات پیش آئے ایک کے بعد ایک، ہر اپنے پیارے کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جاتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر جو ہیں وہ دیکھے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ صبر کر لیتے ہیں کہ کسی نہ کسی بیماری کی شکل میں یا کسی اور ناگہانی کی شکل میں جو ہے وہ آپ کا بچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن ایک اس کا قتل ہوتا ہوا آپ دیکھیں، شہادت کا مرتبہ تو ہے ان کے لیے، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے میرے بچے پہ، اور نومولود بچوں پہ جس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے، اس کی جو مثال ہے وہ پوری دنیا میں نہیں ہمیں ملتی۔ ہاں لیکن اب کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو واقعی ہمیں جو ہے کچھ جگہوں پہ اس کی مثال ملتی ہے کہ فلسطین میں جس قسم کا ظلم کیا جا رہا ہے۔ لیکن پروفیسر صاحب آپ کی طرف آئیں گے، توکل کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ان کا جو توکل تھا اللہ کی ذات پر، اس نے ان کو اتنا کمپوز رکھا، اور جو آج کے نوجوان ہیں ان کے لیے وہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کس طرح وہ ان کے فٹ اسٹیپس کو فالو کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ جتنی شخصیات ہیں جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تاریخ کے اندر، انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، یہ شخصیات ایسے نہیں بن جاتی، کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ دینا پڑتا ہے۔ امام علی مقام نے جو اپنی زندگی سے ہمیں پیغام دیا زندگی کی آخری سانس تک، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق کتنا مضبوط ہو۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آپ ایک بیٹے کی قربانی پیش کی ہے، پھر دوسرے بیٹے کی قربانی پیش کی ہے، پھر بھتیجے کی قربانی پیش کی ہے، پھر بھانجوں کی قربانی پیش کی ہے، اہل بیت کے تمام لوگوں کی قربانی پیش کی ہے، پھر اپنے بھائی کی قربانی پیش کی ہے۔ یہ قربانیاں آپ پیش کرتے جا رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں پہ دم توڑتے جا رہے ہیں، آپ اٹھا اٹھا کے ان کو ایک سائڈ پہ تکریم کے ساتھ رکھتے جا رہے ہیں، اور وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے کہ اب آپ سے آپ کی جان کی قربانی لی جائے گی، لیکن آپ نے ڈگمگانا نہیں ہے، آپ نے اپنی ہمت کو توڑنا نہیں ہے، آپ نے اپنی شجاعت کو اسی طرح سے قائم رکھنا ہے، اپنی استقامت کو اسی طرح سے قائم رکھنا ہے، اپنے حوصلے کو اسی طرح سے بلند رکھنا ہے، اور آپ نے یقین رکھنا ہے اپنے معبود کی طرف۔ اور یہ جو مشکلات آ رہی تھیں اس کے پیچھے قرآن کی آیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہے، اپنے والدین کی تربیت ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ اتنی مشکلات ہمارے اوپر آ رہی ہیں، مختلف واقعات ہیں، اب وہ اتنا وقت نہیں ان پہ جانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرمائیں کہ تم میں سے پہلے لوگ ایسے بھی تھے جو ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد ان کو اتنی تکلیفیں دی گئیں، انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو آرے کے ساتھ ان کو ذبح کر دیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، تو ان پہ اوپر اتنی تکلیفیں آئیں اور انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔
تو تم بھی استقامت کا مظاہرہ کرو گے تو تب جا کے اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ آبیاری عطا فرمائے گا، اور نہ صرف اس دین کی آبیاری ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں اور آخرت میں عظیم مقام اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو یہ قرآنی آیات، یہ قرآنی فلسفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہدایات، تعلیمات، وہ ساری جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گین کی تھیں، اس کا عملی مظاہرہ تھا کربلا کے اندر، اور وہی ہمارے نوجوانوں کو آگے سبق ہے کہ کس طرح آپ نے یہ چیزیں لینی ہیں اور کس طرح معاشرے کے اندر آپ نے آگے چلنا ہے۔ ہم تھوڑی دیر میں ہی واپس آتے ہیں اور پھر یہیں سے شروعات کریں گے۔ میں ایک سوال بہت عرصے سے بڑے لوگوں سے پوچھنا چاہتا، شاید آج میں پہلے واپس آ کے وہ سوال پیش کروں گا ڈاکٹر صاحب کے سامنے، ساتھ رہیے گا۔ جی، میں نے اس سے جانے سے پہلے ایک ذکر کیا تھا کہ وہ سوال میرے ذہن میں گونجتا ہے۔ ہم نے اسلامیات کی کتابوں میں جتنا قرآن شریف پڑھا ہے، جتنی احادیث ہمارے والدین نے پڑھائی، ہم نے دیکھا کہ اللہ کی مدد آئی۔ بہت جنگوں میں ہم نے دیکھا اللہ کی مدد آئی، جب 313 تھے تب بھی آئی مدد، تو بہت جگہ آئی۔ اللہ کی ذات تو اتنی بڑی ہے کہ وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ 10 محرم کو بھی وہ ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آ سکتی تھی۔ تو آپ نے شروع میں کہا کہ تقدیریں لکھی جا چکی ہوتی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ میرا نواسا شہید ہوگا، یعنی کہ یہ تو طے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو ہوا وہ بھی سب کچھ طے تھا، کیونکہ ہمیں سکھانا تھا، وہ ہمارے رول ماڈل تھے، ہمارے پیغمبر تھے۔ تو کیا یہ سوال بنتا ہے کہ اس وقت اللہ کی مدد بھی آ سکتی تھی، فتح بھی یاب ہو سکتے تھے؟ حلیمہ نے شروع میں ذکر کیا کہ وہ تلوار بھی اٹھا سکتے، شاید ایک ہی بندہ تلوار اٹھاتا وہ سب کو زیر کر سکتا تھا اگر اللہ کی مدد ہوتی تو۔ یہ اللہ کی مدد ہے ساری، اس کی مدد کے نا مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ ہم جیتنے کو شاید مدد سمجھتے ہیں جی، لیکن ہار تو یزید اور اس کے لشکر کی ہوئی، بے شک یزید اور اس کے لشکر کی ہوئی نا۔ جیسے آپ لوگوں نے پہلے کہا کہ ان کے خاندان میں سے بھی لوگ ہوں گے تو وہ اپنی آئیڈینٹی کو شو نہیں کرنا چاہتے، چھپاتے ہوں گے، اور آج سادات کا کتنا احترام کیا جاتا ہے، کتنی ان کو عزت دی جاتی ہے، کیونکہ میں نے کبھی نہیں سنا کسی نے کہا میں یزید کے خاندان سے ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم تو مثلا پاکستان میں کوئی اپنے بیٹے کا نام بھی یزید نہیں رکھنا چاہے گا۔ بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مختلف صورتوں میں آتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہونی ہوتی ہیں، اور یہ جتنا آپ کو صبر امام علی مقام کا نظر آ رہا ہے، وہ تو وہ چیز کرتے جا رہے تھے۔ اگر یہ قربانی پیش نہ کرتے، امام علی مقام مثلا پیچھے کمپرومائز کر لیتے، کوئی معاہدہ کر لیتے، ہو سکتا تھا نا، بے شک اس کی پاسیبلٹی تھی کہ یہ نہ کریں یہ کر لیں، یہ نہ کریں یہ کر لیں، مختلف چیزیں تھیں، وہ بھی ہو سکتی تھیں۔ اچھا، اسی طرح سے اس وقت امام علی مقام خود سے تلوار اٹھا لیتے، اور وہ بیٹے کس کے ہیں؟ جس نے خیبر کو اکھاڑ کے رکھ دیا، اس کے بیٹے ہیں نا، ایک ہاتھ سے اس کے بیٹے ہیں۔ تو کیا وہ اگر اتنی شجاعت اس وقت دکھاتے تو وہ نہیں ہو سکتی تھی؟ بے شک ہو سکتی تھی، نہیں، لیکن دکھایا کیا؟ تسلیماً لامرکا، تیرے امر کے سامنے میں اپنے آپ کو جھکا چکا ہوں، سپرد کر چکا ہوں۔ تو اللہ کی مدد اس طرح سے آئی کہ دین بچ گیا، اللہ کی مدد اس طرح سے آئی کہ اہل بیت کا نام روشن ہو گیا، اللہ کی مدد اس طرح سے آئی کہ آج غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ظلم کے سامنے کھڑا ہے سینہ سپر ہو کر شجاعت کے ساتھ، تو وہ حسین ہے، حسین سے انسپیریشن لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شخصیت ہے۔ تو اللہ کی مدد ظاہری طور پر جیتنے یا فتح اس کی صورت میں نہیں آتی، بلکہ بہت دور رس بھی اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ انسان کے شامل حال ہوتی ہے، اور وہ شامل حال ہوئی امام علی مقام کے ذریعے سے، اور بہت آگے، یعنی آپ جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہی جو آگے لوگ اپنے آپ کو خلفاء اور امیر کہلاتے تھے، وہ تو قرآن کا سٹیٹس بدلنا چاہتے تھے، جی،
اس کے لیے امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے کتنے، لیکن قرآن کے خلاف انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو حکمران چاہتے تھے اور وہ کریں۔ اور امام علی مقام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اٹھے تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھے تھے۔ اپنی ذات کے لیے تو وہ کوئی بھی فائدہ لے سکتے تھے، وہ کہتے مجھے اچھا مدینے کا گورنر بنا دیں، مکے کا گورنر بنا دیں، اتنا حصہ مجھے دے دیں، اتنا حصہ آپ رکھ لیں، نہیں۔ وہ تو ایک پرنسپل تھا دین کو بچانے کا، جس کے لیے وہ کھڑے ہوئے میدان میں، اور پھر سب کی قربانی پیش نہیں کی، قربانی تو اپنے کنبے کی پیش کی ہے آپ نے۔ بالکل، باقی مسلمانوں کو پھر بھی بچا لیا، بچایا ان کو بچایا، ورنہ اس وقت اگر امام علی مقام کھڑے ہو جاتے، اعلان کر دیتے کہ میں جو ہے وہ یزید کے سامنے ہوں، اور امام علی مقام کا حق تھا، اگر امام علی مقام اس وقت لوگوں سے بیعت بھی لینا چاہتے تو کون تھا جو ان کی بیعت سے انکار کر دیتا؟ لیکن یہ بھی نہیں کیا آپ نے۔ عام بیعت لی ہے، کہیں تاریخ میں آیا ہو کہ آپ نے مدینے میں بیعت لی ہو، جب آپ حج کے موقع پہ آئے ہوں آپ نے مکے میں بیعت لی ہو؟ کوئی نہیں۔ وہاں سے بھی احرام کھول کے آپ اسی لیے نکل گئے کہ ایسا نہ ہو وہ یہاں حملہ کر دیں تو زیادہ لوگوں کا جو خون بہہ جائے۔ تو امام علی مقام نے دراصل جو قربانی دی ہے وہ دین کے لیے قربانی دی ہے، اور یہ تو دین کی فتح ہوئی ہے۔ امام علی مقام کی فتح دین کی فتح ہے۔ صاحب میرا جو اگلا سوال ہے شاید بہت زیادہ سخت لگے، بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ سخت لگے، اور یقیناً مجھے بھی اس بات کا علم ہے کہ مشکل سوال میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ اس کا بہت بہترین طریقے سے جو ہے جواب دیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں شخصیت پرستی بہت زیادہ ہے۔ ہم اگر میں اسپیسیفکلی پاکستان کے حوالے سے بات کروں تو ہم ہمیشہ ایک لیڈر کو کی شخصیت کے پیچھے چلتے ہیں، اور پھر اس کے جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ یہ کہنا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا، یہ پاکستان میں نہ رہے تو پاکستان کا کیا بنے گا۔ یہ اکثر ہم سنتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس بات کا ذکر کیا کہ اب تمہارا امتحان ہوگا کہ تم جو ہے وہ کتنا دین کے اوپر قائم رہنے والے ہو، کیونکہ میں تو اب جانے لگا ہوں اپنے خالق کے پاس، اب امتحان ہوگا۔ وہاں پہ ان مسلمانوں کے حوالے سے بتائیں جو دین کے اوپر قائم رہے، یہ دیکھنے کے باوجود کہ امام حسین جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ اب جا چکے ہیں۔ کیونکہ ایک شخصیت، ایک لیڈر جب ہمیں نظر آتا ہے تو ہمارے لیے تھوڑا آسان ہوتا ہے اس کے پیچھے چلتے ہوئے دین کو پریکٹس کرنا، اسلام کو پریکٹس کرنا، لیکن جب وہ شخصیت ہمارے درمیان سے اٹھا لی جاتی ہے تو پھر ذرا قدم ڈگمگاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کس طرح سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، کس طرح وہ ثابت قدم رہے، ان کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ جو ہر علاقے کا اپنا اپنا ایک رواج ہوتا ہے، اور ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے شخصیت پرستی کا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں جو چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ مثال کے طور پہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہ کیا ہے؟ قرآن اور نبی کی سنت، یہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور نبی کی سنت۔ اچھا، قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام تک پہنچا دیا، اہل بیت تک پہنچا دیا، اور جب یہ جو خطبہ حجۃ الوداع کی بات ہوئی اور اس کے بعد مختلف روایات مختلف الفاظ سے ہیں۔ ایک یہ فرمایا کہ میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو قائم رکھنا، ان کے طریقے کو قائم رکھنا۔ ایک روایت میں ہے کہ میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو اگر تم مضبوطی سے تھام لوگے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن اور دوسرا میری اہل بیت، جی، یہ بھی روایات میں ہے۔ اسی طرح میں اپنی سنت کو، اپنے طریقے کو تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ جتنی شخصیات ہمارے دین کے اندر محترم اور بڑی شخصیات ہیں، ان کی خدمات ہیں دین کے لیے، اپنی ذات کے لیے خدمات نہیں ہیں، اور ان کو جو ویٹیج ملا ہے وہ دین کی خدمت کی وجہ سے ویٹیج ملا ہے۔ یعنی جس نے جتنی خدمت کی ہے دین کی، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قائم رکھنے کے لیے، پھر اسلامی نظام کو قائم رکھنے کے لیے جانوں کی قربانی پیش کی ہے نا۔ جیسے ہم نے کہا کہ کسی خلیفہ کو خنجر مار دیا گیا، کسی کو تلوار سے کر دیا گیا، کسی کو قرآن پڑھتے شہید کر دیا گیا، کسی کو سجدے میں شہید کر دیا گیا،
کسی کو کسی طرح سے شہید کر دیا گیا. یہ انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں دین کے لیے, اللہ کے کلمے کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں. تو یہ جو ہمارا یہاں کا جو رواج ہے کہ ہم شخصیت پرستی کی طرف جاتے ہیں, ہمیں شخصیت پرستی کی بجائے ہمیں اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرنے کی توفیق اور یہ بڑا ضرورت ہے. یہاں پہ چھوٹا سا وقفہ لیں گے, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے گا. بات کر رہے تھے ہم 9 محرم کے حوالے سے. پروفیسر صاحب, جب حضرت امام حسین کا ہم نام لیتے ہیں تو حضرت عباس ابن علی بھی ان کا کردار بہت اہم اس پورے کربلا میں ہے. کیسے وفاداری کا ایک ثبوت دیا اس پورے قیامت میں جب ان کو سرعام یہ آفر تک ہوئی. اگر آپ اس دور میں ہمیں دیکھیں تو ہمیں کوئی اس طرح کہے کہ آپ کو سیف پیسج ملتا ہے اور آپ اس طرف آ جائیں, ہم آپ کو اپنی امان میں لیتے, لیکن انہوں نے رد کر دیا. اور وجہ کیا دی کہ اگر امام حسین کو امان نہیں ملتی تو مجھے اس امان کا کوئی بھی حصہ اپنی طرف نہیں چاہیے. حضرت عباس ابن علی کے کردار کو آپ اس کربلا کے میدان میں نوجوانوں کے لیے کیسے دیکھتے ہیں؟ سبحان اللہ. حضرت عباس ایک بہت بڑی شخصیت ہیں اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلو میدان کربلا کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں. سب سے اہم چیز, بڑا پہلو ان کی وفاداری ہے. بے شک. اور یہ وفاداری خون کے ساتھ بھی وفاداری ہے, یہ دین کے ساتھ بھی وفاداری ہے. جو آپ نے سیف پیسج کی بات کی کہ وہاں سے وہ نکل جاتے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی رگوں میں جس کا خون تھا اس نے ہجرت کی رات میں سیف پیسج نہیں لیا. پتہ تھا کہ باہر لوگ جمع ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور یہ چادر اوڑھ لو. اس کے باوجود یہ پتہ تھا کہ اگر یہ لوگ اندر آ گئے تو انہوں نے آ کے مجھے شہید کر دینا ہے. تو وفاداری, جب باپ نے وفاداری نبھائی نبی کے ساتھ تو پھر اولاد کیوں نہ نبھاتی. سبحان اللہ. کتنی عظیم باپ کی اولاد تھی. اور وہ کہتے ہیں الولد سر لابیہ, بے شک. اولاد اپنی باپ کا عکس ہوتی ہے. تو اتنے عظیم باپ کی اولاد سے کون یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ دغا کر دے اور اپنے لیے الگ پیسج لے کر وہاں سے نکل جائے. تو انہوں نے یہ بتایا, ان کا ٹیسٹ تھا اللہ کی طرف سے, ان کا ٹیسٹ تھا اللہ کی طرف سے. اور انہوں نے بتایا کہ جب مشکل حالات ہوں تو پھر یہ فرق نہیں دیکھنا کہ میری ماں الگ ہے اور اس کی ماں الگ ہے, بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ پھر ہم کس باپ کی اولاد ہیں. تو ہم نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. شروعات میں پروفیسر زینب نے, آپ جو بات کر رہے ہیں نا, اتنی پیاری بات کہ آپ شاید وہاں بیٹھے تھے تو اس نے لنک کیا کہ کیسے ہم اپنے خاندان کے ساتھ جب ہوتا ہے تو یہ مثال کتنی سامنے بھی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے آپ نے کھڑے رہنا ہے. ہم کوئی کہیں سے کوئی بات پتہ چل جائے, ہم نے کہا فلاں نے تمہارے بارے میں یہ بات کی تھی تو اب تو میرا تمہارے ساتھ تعلق نہیں ہے کیونکہ اس نے مجھے تمہارے بارے میں یہ بات بتا دی. سو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی جو شاید آپ کی توسل سے ہم نے سیکھی ہے. زینب کی طرف یہیں سے جائیں گے اور زینب سے پوچھیں گے کہ زینب, کیونکہ نیاز کا سلسلہ جو ہے وہ 9 اور 10 محرم میں برقرار رہتا ہے, اور میں آپ کو پتہ نہیں بتاؤں کہ اس 9 اور 10 محرم کی وہ اسینس جس ورڈ کی ہم بات کرتے ہیں وہ ایسا ہے کہ آپ بس غمزدہ ہوتے ہیں, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, لیکن آپ ایک بس ایموشنل ٹریل سے گزر رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیوں میں آلویز سین کہ 9-10 محرم میں کم سے کم میرے ساتھ اس طرح کا ہوتا ہے. زینب, نیاز میں آپ نے شاید دیگی پلاؤ جو ہے اس کو پک کیا ہے آج بنانے کے لیے. جی, اور اس کو پک کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی خواتین نظر و نیاز بناتی ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بہتر سے بہترین چیز جو ہے وہ بنائیں اور اللہ کی راہ میں دیں. اور اکثر ان کو ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دیگ نہیں بنا پاتے, دیگ نہیں ان کی اتنی ہوتی, تو وہ استطاعت نہیں ہوتی, تو
آپ گھر میں بھی انہی چیزوں سے آپ بنا سکتے ہیں اور آپ کو بالکل دیگ والا جو ہے ٹیسٹ آئے گا. اس میں جو میں نے یخنی بنائی ہے وہ چکن کی میں نے ایک تو چکن پلاؤ بنایا ہے اور آپ بیف کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں. اس میں جو میں نے شامل کیا ہے وہ پیاز ثابت 1 عدد, لہسن 1 عدد جو پوری اس کی پوٹلی ہوتی ہے وہ ڈالی ہے, دھنیا 1 کھانے کا چمچ اس میں جائے گا, الائچی 4 عدد اور سونف جو ہے 1 کھانے کا چمچ اس میں جائے گا. اور یہ اپنی یخنی بنا کے اسٹرین کر لینا اور گوشت الگ کر کے رکھ دینا ہے. مسالے کے لیے جو مسالہ بناؤں گی میں چاولوں کا, اس میں میں نے ٹماٹر 5 عدد سلائس کیے ہوئے ڈالے ہیں, زیرہ 1 کھانے کا چمچ, گرم مسالہ 1 چائے کا چمچ, نمک حسب ذائقہ, دہی 1 کپ اس میں جائے گا, ادرک لہسن کا پیسٹ 1 کھانے کا چمچ, بادیان کے پھول یا پاؤڈر آپ اس میں ڈال سکتے ہیں آدھا چائے کا چمچ, پودینہ 1 کپ, چاول 1 جو کلو ہے اس میں جائے گا, اور ایسنس اگر آپ ڈالنا چاہیں تو کیوڑا ایسنس آپ ڈال سکتے ہیں. آپ نے ساری چیزوں کو جو میں نے مسالہ بتایا آپ نے مکس کر لینا, اور ویسے ہی چکن یا گوشت جو بھی آپ بنائیں گے وہ فل کوکڈ وہ ہوگا, وہ آپ نے سے مکس کرنا ہے. جیسے ہی مسالہ ریڈی ہو جائے, آئل الگ ہو جائے, پانی کی مقدار دیکھ لیں چاولوں کے حساب سے, 4 گلاس اگر آپ نے چاول لیے ہیں تو 8 گلاس آپ پانی ڈالیں. جیسے ہی بوائلنگ پوائنٹ پہ آئے آپ کا تو پھر آپ نے چاول ایڈ کر کے دم لگا دینا. آخر میں ایسنس ڈالیں, پودینہ اور دھنیا ڈالیں تو دم لگا دیں, اور جیسے ہی دم ختم کریں تو پھر آپ کلر زردے کا جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر, تو آپ کا جو پلاؤ ہے اس طرح سے ریڈی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ زینب. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا, سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے, اور صحیح اور غلط میں پہچان کرنے والی آنکھ دے, صحیح اور غلط میں پہچان کرنے والی نظر دے. یہ کربلا کا جو میدان تھا اور جو کربلا کا واقعہ تھا, یہ بالکل ایک واقعہ نہیں ہے, یہ ہمارے لیے ایک روشنی ہے, یہ ہمارے لیے ایک سبق آموز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا انسیڈنٹ, ایک ایسی قیامت ہے جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. دین کے لیے کیسے آپ سر جھکا سکتے ہیں, دین کے لیے کیسے آپ اللہ کے سامنے وقف ہو سکتے ہیں, اور یہاں تک کہ جو فطری طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہ جو لیفٹسٹ ہیں وہ آپ کو آج نظر بھی نہیں آتے, اور وہ جو صرف 72 لوگ تھے جنہوں نے صرف بھوک پیاس برداشت کی, آج ان کی امت آج بھی زندہ ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا آنے کا, ہم نے بہت چیزیں سیکھی. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی جلد. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں مجھے, حلیمہ اور ہماری پوری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. ہم سب آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں. اللہ حافظ.